बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 100 भेड़ों का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह तबारक ताला ने जो मकाम और मर्तबा अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम को अता किया, वो किसी और को हासिल नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह यह है कि अम्बिया कराम के साथ खुद खालिक कायनात ने कलाम किया और उन पर वही का नज़ूल फरमाया। अल्लाह तबारक ताला ने अम्बिया कराम की जमात में से जो मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, वो हर एतबार से इंतहाई बुलंद बाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, इसलिए आपकी रहमत का दायरा कार सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इस दायरे में चरिंद परिंद और जानवर भी आते थे। हत्ता कि बेजान अशिया भी आपकी मौजूदगी को महसूस करते, जैसे कि वो खजूर का खुश्क तना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में रो पड़ा था। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, रवादारी, मसावात, हमदर्दी और गमखारी और गमगसारी, अफ़्व दरगुज़र और रहम करम के वाक़यात से मामूर नज़र आती है। आम इंसानों की खिदमत के साथ साथ आपका करम दुनिया की हर मखलूक पर एक जैसा रहा। आज की वीडियो में आपको भेड़ियों जैसे ख़तरनाक जानवर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमा और पूरा वाक़या सुनाएंगे। इसके साथ साथ आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों पर शफ़क़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दुख बयान करने जैसे ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाएंगे। नाज़रीन, तख्लीक़ कायनात अल्लाह की रहमत की वजह से है और इसी से निज़ाम में कायनात में बाकायदगी और नज़्म व ज़ब्त है। कायनात की हर मखलूक अल्लाह की रहमत से मार्ज़ वजूद में आई और उसकी बका का इन्हिसार भी उसी पर है। दुनिया एक आईना खाना है जिसमें हर सू अल्लाह के अस्माए हुस्ना नज़र आते हैं। वो सबसे पहले अर्रहमान अर्रहीम की हैसियत से मुतारिफ़ हुआ, इसीलिए मुसलमान हर नेक काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं। दुनिया की बका का दारोमदार इसी सिफ़त इलाही पर है। ज़िंदगी बज़ाते खुद परवरदिगार आलम का एक अनमोल अतिया है, ताहम सच्ची और अबदी ज़िंदगी तो आखिरत की है। याद रहे कि इंसान रज़ा इलाही के हुसूल से ज़िंदगी को दवाम बख्श सकता है। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी मबूस किए और अपनी बनी नो इंसान की हिदायत के लिए अपना कलाम नाजिल किया। सूरह रहमान में इरशाद होता है, अल्लाह जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। इस आर्जी ज़िंदगी का हर लम्हा उखरवी ज़िंदगी के लिए एक रिहर्सल की हैसियत रखता है और तमाम मखलूक़ात इसी समत गामजन हैं। हर काविश में हुक्म पोशीदा और हर कामरानी में कुदरती आफात या समाजी मसाइल को इंसानी नुक्ता नज़र से रहमत खुदाबंदी से मुतसादिम करार नहीं दिया जा सकता। इसकी मिसाल बादलों से दी जा सकती है, जिनकी गरज और चमक से इंसान सहम जाता है, ताहम यही बारिशों का सबब बनते हैं जिनसे खेत नमू पाते हैं। गोया एक ज़र्रे से लेकर अजीम कहकशां तक कायनात की हर शय रहमत बारी के गुन गाती है। सूफिया के नज़दीक कायनात तो एक ऐसी तख्लीकी किताब है जो अल्लाह की मर्ज़ी से मार्ज़े वजूद में आई। किताब कायनात जिसे समझने से इंसान आजिज़ दिखाई देता है, बेमानी रह जाती है और मकासद इलाही बेनतीजा ठहरते। अगर उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के राज़ों से आगाह करने के लिए पैदा न फरमाया होता, नो इंसानी की हिदायत के गर्ज से उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरानी अहकामात नाजिल किए। उन्हीं अहकामात पर अमल करके इंसान हयात अबदी का मुस्तहिक करार पाया। कुरान वही इलाही की आखिरी और जामे सूरत है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पैकर लुत्फ़ व करम है, जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती की मिसाल यूँ दी जा सकती जैसे किसी तपते हुए सहरा में ठंडे मीठे पानी का चश्मा, या फिर कायनात की तारीखियों में मंबा नूर। ये वो चश्मा है जिससे हर कोई अपनी प्यास के मुताबिक सैराब हो सकता है और अपने ज़ाहिर व बातिन की हर किस्म की आलाइशों से पाक और नूर ईमान से मुनव्वर हो सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को एक ऐसे दीन की सूरत में पेश किया जिसके दायरा रहमत में पूरी कायनात सिमटी हुई है। बावजूद ये कि इंसानी हकूक़ के कुछ नाम नहाद अलमबरदार इल्ज़ाम धरते हैं कि इस्लाम बज़ोर शमशीर फैला, ताहम हक़ाइक़ इसके मनाफी हैं। ये वो लोग हैं जो किसी जानवर की हलाकत पर तो वावेला करते हैं या अपनी कौम के फ़र्द की तकलीफ़ पर तो शोर मचाते हैं, लेकिन दीगर अक़वाम की गारत गरी के वक्त सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हीं के सभी कवानीन खुदगर्जी और नफ्स परस्ती पर मबनी होते हैं।
اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ جذبہ رحم کا غلط استعمال بے رحمی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور بعض اوقات تو انتہائی مہلک ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی ناکارہ اور سڑے ہوئے عضو کی جراحی جسم کے لیے باعث راحت ہوتی ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حیات پرور امتزاج میں سے کسی عنصر کی شرح میں کمی بیشی ہولناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ کون عفو درگزر کا کس حد تک مستحق ہے۔ جس طرح ایک بھیڑیے سے درگزر کا مطلب اس کی زندگی کو ترغیب دینا یا کسی فسادی کو معاف کرنا، اس فتنہ پروری کو فروغ دینا ہے، عفو درگزر کا بنیادی تقاضا برائی کا سمت باب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ظالم بھائی کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، اسے ظلم سے روک کر۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ظلم و زیادتی سے تسکین پانے والوں کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، ورنہ دنیا پر ظالموں کا غالبہ ہو جائے گا۔ تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں پناہ گزیں ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل تسخیر جرنیل اور ایک مدبر حکمران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی آگاہ تھے کہ اگر دنیا کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو بے بس اور لاچار انسانوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بکری کا بچہ بھی بھیڑیوں سے بے خطر ہو کر زندگی گزار سکے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی ہدایت کے طالب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہمیشہ فکر لاحق رہتی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اے پیغمبر اگر اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید ان کے پیچھے رنج کر کے اپنی تئی ہلاک کر دو۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت بھی لاجواب تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگ بڑے جاہل تھے، بہت سے ایسے کام کرتے تھے جو کھلم کھلا ظلم تھے۔ جانوروں پر بھی وہ طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ انہی مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ سفر کرتے، راستے میں کھانے کا سامان ختم ہو جاتا تو زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کچا بھون کر کھا جاتے، اور اگر اسی سفر کے دوران پانی نہ ملتا تو لوگ اونٹ کا کوہان چیر کر اس میں سے پانی نکال کر پی جاتے، اور بھی اس طرح کے کئی ظلم جانوروں پر کیے جاتے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں لوگوں کو سمجھایا، انہیں ہدایت دی اور ان بے زبانوں پر ظلم کا سلسلہ بند کروایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئی، اس لیے جانوروں پر ترس کھانا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، خصوصاً بھوک میں ان کو کھانا پلانا، ان کو تنگ کرنے سے باز رہنا، ان کی طاقت کے مطابق ان پر بوجھ لادنا، زخمی یا بیمار ہونے کی صورت میں ان کو آرام دلانا ایک مسلمان پر فرض ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ پر باندھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جب تو نے اسے باندھا تھا تو نے اسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا، کہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس سے مر جائے گا۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی، اس نے ایک کنواں دیکھا تو اس کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو کچھ دیر قبل میری ہو رہی تھی، پس وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی۔
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو، اسے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی کمر اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب یہ تندرست ہوں تو ان پر سوار ہوا کرو اور جب یہ تندرست نہ رہیں تو انہیں کھلایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی تو ایک اونٹنی بندھی ہوئی دیکھی اور فرمایا، اس سوار کا مالک کون ہے؟ تو کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بدستور بندھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سواری یعنی اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ تو اس کے مالک نے جواب دیا، یا نبی اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ یا اسے باندھ کر رکھ اور چارہ ڈال یا اسے کھلا چھوڑ دے تاکہ وہ خود چارہ وغیرہ کھا لے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں یاد رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، سو جب تم کسی شے کا شکار کرو تو اسے احسن طریقے سے شکار کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اسے احسن طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، یا یہ کہا کہ مجھے بکری کو ذبح کرنے سے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چیز پر رحم کیا، خواہ چڑیا کے ذبیحہ پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر رحم کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جانوروں کا مسئلہ یعنی ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ایک مینڈھے کو باندھ کر تیروں سے مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، ارشاد فرمایا، جانوروں کا مسئلہ نہ کیا کرو۔ حضرت حشام بن زیاد کا بیان ہے کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حکم بن ایوب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے چند لڑکوں یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی چڑیا کو بلا وجہ مار ڈالا تو وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چلائے گی اور عرض کرے گی، اے اللہ فلاں شخص نے مجھے بلا وجہ بغیر کسی فائدے کے قتل کیا۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس واقعے کو علماء صدق نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بہقی اور امام احمد نے روایت کے ساتھ بیان کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، بخدا میں نے آج 7 دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑی نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میدانوں کے درمیان واقع نخلستانوں
یعنی مدینہ میں بیٹھا جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ جمادات و نباتات اور جانوروں پر بے حد و بے پایہ مہربان تھے۔ علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک بار مصیبت زدہ بچوں والی ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی تھی۔ یہ واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے اور اس کے راوی کئی جید صحابہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے مبارک واقعہ یوں بیان کیا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے، وہاں ایک گروہ نے ایک ہرنی کے شکار کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرنی نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، پس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے، ان سے پوچھا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ہے۔ پس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 گھوڑے تھے، جس میں ثقب نامی گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں سوار تھے۔ آپ کی ملکیت میں آنے والے اولین گھوڑے کا نام الثقب تھا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ گھوڑا بنی فرازہ سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی سے 10 اوقیہ چاندی کے بدلے خریدا تھا۔ اس آدمی نے اس مبارک گھوڑے کا نام الزرس رکھا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرماتے تھے، اسی طرح آپ نے الزرس گھوڑے کا نام بدل کر الثقب رکھ دیا۔ یہی پہلا مبارک گھوڑا ہے جو آپ کی ملکیت میں آیا اور اسی پر آپ نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ اس گھوڑے کا نام الثقب اس لیے رکھا گیا کہ یہ ایسے دوڑتا تھا جیسے سمندر کی روانی۔ ثقب بہنے کو کہتے ہیں اور یہ تشبیہ ہے کہ جس طرح پانی بہتا ہے ویسے ہی یہ گھوڑا دوڑتا تھا۔ دوسرے گھوڑے کا نام المرتجز تھا۔ اس گھوڑے کا نام المرتجز اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ہنہنانے کی آواز منفرد تھی۔ شاعری کی ایک قسم ہے جسے رجز کہا جاتا ہے۔ یہ شاعری میدان جنگ میں سپاہیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح میدان جنگ میں شاعر رجز پڑھ کر سپاہیوں کے حوصلے بلند کرتا ہے، اسی طرح المرتجز گھوڑے کے ہنہنانے سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، گویا گھوڑا بھی رجز پڑھ رہا ہو۔ المرتجز گھوڑے سے وابستہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو امام طبرانی سے منقول ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے گھوڑا سواد بن حرس نامی ایک بدو سے خریدا تھا۔ جب قیمت کا تعین ہو گیا اور سودا پکا ہو گیا تو آپ نے بدو سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں گھر میں تمہیں رقم دیتا ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور بدو گھوڑے کی لگام تھامے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے بدو سے پوچھا گھوڑا ہم خریدیں گے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رقم کی پیشکش کر دی۔ اب بدو لالچ میں آ گیا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، آپ یہ گھوڑا خریدیں گے یا میں کسی اور کو فروخت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تم سے خرید لیا، یعنی سودا پکا ہو چکا ہے۔ بدو مکر گیا اور کہا نہیں، میں نے تو نہیں بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں نے تم سے خریدا ہے۔ بدو نے کہا کوئی گواہ ہے جو آپ کی بات کی تصدیق کرے؟ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ معروف صحابی حضرت خزیمہ ثابت انصاری وہاں پہنچ گئے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟
انہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا اور بدو فروخت کرنے سے مکر گیا، اس خرید و فروخت کا کوئی گواہ درکار ہے۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات کی گواہی دیتے ہو، حالانکہ تم موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور حقیقت میں اس خرید و فروخت کا کوئی گواہ تھا ہی نہیں۔ اس پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ آسمان سے آپ پر وحی نازل ہوتی، ہم آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ گھوڑے کی خرید و فروخت میں آپ خلاف واقع بات کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا جس کے لیے حضرت خزیمہ گواہی دے تو اس کی گواہی کافی۔ ایک گھوڑے کا نام لزاز تھا جس کو شاہ اسکندریہ موقوقس نے ہدیتاً بھیجا تھا۔ باقی گھوڑوں کے نام یہ ہیں ضرب، ورد، زریس، ملاوا، سبھا، وجر۔ 3 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا جو حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے بعد محمد بن حنفیہ کے پاس رہا۔ دوسرے خچر کا نام فضا تھا جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہدیہ کیا تھا۔ تیسرے کا نام ایلیا تھا، شاہ ایلا نے ہدیہ بھیجا تھا۔ ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ سواری کی 2 اونٹنیاں، ایک کا نام قصوہ اور دوسرے کا نام عزبہ تھا۔ ہجرت کے وقت آپ قصوہ پر سوار ہوئے اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی اسی پر سوار ہو کر دیا تھا۔ 2 بکریاں خاص دودھ کے لیے تھیں، ایک کا نام غوثہ اور دوسرے کا نام یمن تھا۔ ایک سفید رنگ کا مور بھی تھا جس کا نام منقول تھا، البتہ محققین علماء نے سفید رنگ کا مور ہونے کی نفی کی ہے۔ ناظرین کرام، شمر بن عطیہ مدینہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، اچانک تقریباً 100 بھیڑیے پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر اور اگلی ٹانگوں کو اٹھائے ہوئے اپنے سرینوں پر بیٹھے ہوئے باقی بھیڑیوں کی طرف سے وفد بن کر بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ صحابہ، تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں سے تھوڑا سا حصہ ان کا بھی نکالا کرو اور باقی ماندہ کھانے کو ان بھیڑیوں سے محفوظ کر لیا کرو۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے اجازت دو۔ راوی بیان کرتے کہ انہوں نے بھیڑیوں کو اجازت دے دی، پھر وہ تھوڑی دیر بعد اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے چل دیے۔ مولانا طارق جمیل نے ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار آپ نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحاب سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اصحاب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکری ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رزق، ہمارا کوٹہ مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے۔ یہ کام ہمیں بادل نخواستہ کرنا پڑے گا۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ بھیڑیے پہچان گئے کہ کون کیا ہے، لیکن انسان نہیں پہچانتے۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو، بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر و انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں جبکہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی فرد بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر شوہر اسے حکم دے کہ وہ زرد پہاڑ کو سیاہ پہاڑ تک اور سیاہ پہاڑ کو سفید پہاڑ تک لے جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 امور معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اپنی گردن تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے، اسے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے، جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں سے کبھی اس بیماری کا شائبہ نہیں پایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے۔ راستے میں ہم بنو نجار کے ایک باغ میں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ باغ میں ایک سرکش اونٹ ہے جو باغ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا، اور جو باغ میں داخل ہونا چاہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور باغ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلایا تو اپنی گردن کو زمین کے ساتھ گھسیٹتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی لگام لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگام دی اور اسے اس کے مالک کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک زمین و آسمان میں سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ تسلیم نہ کرتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک اونٹ ہے جو سرکش ہو گیا اور باغ میں موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس آئے اور اس سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ وہ اطاعت گزاری سے اپنا سر جھکاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگام دے دی، اسے اس کے مالکوں کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جہانوں میں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے ہر کوئی جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تشریف لائے اور آپ دونوں مشرکین سے راہ فرار اختیار کر کے آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تمہارے پاس ہمیں پلانے کے لیے دودھ ہے؟ میں نے کہا، میں کسی کی بکریوں پر امین ہوں، لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس ایک سالہ بکری ہے جسے بکرے نے خوبکی نہ کی ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں ہے۔ میں آپ دونوں کو اس بکری کے پاس لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا کی تو وہ تھن دودھ سے بھر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ نوش فرمایا اور پھر میں نے وہ دودھ پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے تو وہ سکڑ گیا، جس طرح وہ دودھ دھونے سے پہلے تھا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ آپ نے پڑھے وہ مجھے بھی سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو سیکھنے والا لڑکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھیں اور اس چیز میں میرا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔